अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम आगाज़ करने जा रहे हैं इस्लामी वाक़यात की एक सीरीज़ का, जिसका उन्वान होगा ज़ुल्म फ़िरौन से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक का सफ़र। और इस पूरे वाक़े को हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करने जा रहे हैं। तो आइए जी, आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1520 कबले मसीह की बात है कि मिस्र पर फिरौन बादशाह की हुकूमत थी। बाज़ रिवायात में इस बादशाह का नाम मनफता भी लिखा गया है और वो वालिद रमेसेस के बुढ़ापे की वजह से अमलन हुक्मरान बना हुआ था। खुदाई का दावेदार ये बादशाह बड़ा ही मगरूर, जालिम और जाबिर था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था, हालांकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों के लिए एक कितना जमीन उस वक्त के फिरौन बादशाह, जिसका नाम रियान बिन वलीद था, उसे हासिल किया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई, जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे। चुनाचा उस वक्त अल्लाह ताला के नजदीक ये सबसे बेहतर जमात थी, क्योंकि उन्होंने फिरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। यही वजह थी कि बादशाह और उसके हवारी इन पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाते और उनसे घटिया काम करवाते। यहाँ आपको बताते चले कि फिरौन किसी खास शख्स का नाम नहीं होता था, बल्कि ये मिस्र के बादशाहों का लक़ब था। और तारीखी हकाइक के मुताबिक 31 फिरौना खानदानों ने मिस्र पर यक्के बाद दीगरे हुकूमत की। सबसे आखिरी खानदान ने 332 कबले मसीह में सिकंदर आजम के हाथों शिकस्त खाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम और नस्ब मुबारक कुछ यूं है: मूसा बिन इमरान बिन काहिस बिन आसिर बिन याकूब अलैहिस्सलाम बिन इसहाक अलैहिस्सलाम बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिस्र में हुई। हजरत हारून अलैहिस्सलाम आपके हकीकी बड़े भाई थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत अल्लाह ताला ने उन्हें भी नबूवत अता फरमाई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मददगार बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के वाक़यात कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों में बयान फरमाए हैं, कहीं तफसील से और कहीं इख्तिसार के साथ। जबकि आप अलैहिस्सलाम का इसमें मुबारक कुरान पाक में 128 बार आया है। हजरत इब्ने अब्बास और हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि फिरौन ने ख्वाब देखा था कि गोया एक आग बैतुल मक़दस की तरफ से चली आ रही है और इसने मिस्र के घरों और तमाम किब्तियों यानी बनी इसराइल के मुखालिफ फिरौनियों के गिरोह को जला डाला। जबकि बनी इसराइल को आंच तक न आई, फिरौन ने बेदार होते ही अपने मुल्क के तमाम काहिनों, नजूमियों, जादूगरों और दीगर माहिरीन को जमा किया और अपना ये ख्वाब उनको बताया और फिर इसकी ताबीर मालूम करना चाहिए, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि बनी इसराइल में अनकरीब एक बच्चा पैदा होगा और वो सच्ची नबूवत का दावेदार होगा। उसके हाथों में अहले मिस्र की हलाकत होगी। नीज ये कि बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू ही से ये बात मशहूर थी कि उन्हीं में एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर फिरौन का तख्ता उल्टेगा और बनी इसराइल के पास मिस्र की बागडोर आएगी। ये खबर फिरौन मिस्र को भी इसके दरबारियों ने पहुंचा दी थी। लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मजीद फिक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं, जबकि पैदा होने वाली लड़कियां छोड़ दी जाएं। इस हुक्म के बाद से फिरौन के तमाम हवारियों और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन इकदाम उठा लिया कि कोई नौमौलूद लड़का जिंदा न बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नौमौलूद बच्चे ज़बह कर दिए गए। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब किब्ती सरदारों ने फिरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का
اسی طرح سے قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا، اور اس کی سپاہ نے یعنی کہ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال آمان میں پیدا ہوئے، یعنی کہ اس سال میں پیدا ہوئے جب بچے قتل نہ ہونے والا سال تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح سے فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں وہ نہ آئی، اور یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں بھی نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا، یعنی انہیں القاء کیا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو القاء کیا کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ سورہ القصص 7۔ علامہ طبری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کی ہے، یعنی کہ اس مدت میں تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ صندوق کو رات کے وقت دریا میں بہا دیا گیا، اور یوں وہ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لبے دریا تھا۔ فرعون کے نوکروں نے اس صندوق کو اٹھایا کہ ممکن ہو اس میں کوئی خزانہ موجود ہو، اور پھر اسے فرعون کی بیوی یعنی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آسیہ بے اولاد تو تھی ہی، تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو دیکھا تو وہ فریفتہ ہو گئی اور بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئی اور بولی، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ سورہ القصص 9۔ کی پیش نظر فرعون نے بدل نہ خواستہ پرورش کی اجازت تو دے دی، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام مریم بنت عمران تھا ان کو بھائی کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے ہی صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا بھی انہیں دودھ پلانے میں کامیاب نہ ہو سکی اور نہ ہی چپ کروانے میں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ سورہ القصص آیت نمبر 13۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آسیہ کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلے ہی بہت محبت پیدا کر دی تھی، اس لیے جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کو روتا ہوا دیکھتی تو اس کی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی اور بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کرے۔ سورہ القصص 13۔ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ سورہ القصص آیت نمبر 13۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ استدعا کی کہ وہ محل ہی میں رہنے لگے اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن آپ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ نے بچہ اڑنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پائی۔ پھر جب آپ علیہ السلام کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کاہنوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیش گوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے، اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی اور بولی، یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اس بچے اس کا امتحان لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جو چاہے کیجیے، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر۔ یہ کہہ کر ایک میں دہتے انگارے اور دوسرے میں سرخ رنگ کے یاقوت۔ پھر فرعون سے بولی، دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو وہ یاقوت اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فوراً ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ علیہ السلام کی زبان چل گئی اور پھر آپ رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ سب دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ زبان کے جل جانے کی وجہ سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔